मेजबान हया जावेद का सलाम अर्ज है। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 28 अगस्त 2024 ईस्वी बुमदाबी के 22 सफर उल मुजफ्फर 1446 हिजरी परोसी बुधवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नजर। पहले मरहला के लिए कागजाती नामजदगी दायर करने का अमल इख्तिताम पजीर। मोहम्मद खलील बंद, वहीदुर रहमान पर्रा, एजाज मीर, इर्तिजा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, GM मीर, डॉक्टर बशीर वीरी समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने अपने कागजाती नामजदगी दायर किए। जेल में नजरबंद जमात इस्लामी के सरजान बरकती ने इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी कल ही दायर किए। याद रहे, सरजान बरकती बहसत आजाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ जो इनकलाबी सियासत है वो इस मस्कर सियासत को हैरान जरूर करेगी। साथियों, आगे बढ़ो, चलते रहो, अपने जज्बात को सही ढंग में आगे बढ़ाओ। कुलगाम को एक ऐसी शक्ल दो कि ये मैं कशीर सा कशीर में वापस में तारक मैं निस्बत नस क्या करो साइंस बच्चा स्कूलन मन ये फैक्ट्री आसने कारखाना आसन ये सान ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट PhD लड़के के रोजगार बेटी है। ये आज कम अगर कह चीज छुस बह वुचान यप मेन नजर चम बगैर छुस बह वुचान। हम यहाँ पर आए हैं नॉमिनेशन फाइल फिल करने के लिए, जो तारेगामी साहब को आज फिल करनी है कुलगाम की सीट के लिए। हमारा ये ऐलान है 4 तारीख आएगा या नहीं आएगा, हमने आज ही इस सीट का ऐलान किया है तारेगामी के लिए। इसलिए हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद इलेक्शन हुआ है। हम चाहते थे जो डेमोक्रेसी, ये जो इलेक्शन है ये डेमोक्रेसी का पिलर है। हम चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। आज तक हमारा राजस्थान का करता था, यूपी का करता था, बिहार का करता था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने आज ऐलान किया था हमारा ऐलान वो नहीं कर सकते हैं, हमारे मसले हल वो नहीं कर सकते हैं, हमारे फैसले वो नहीं कर सकते हैं, हमारे फैसले अपने रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। खासकर ये जो नुमाइंदा है, ये जो कैंडिडेट है, ये जो हमारा सीनियर कायद है, ये जो हमारा सीनियर लीडर है, ये जो हमारा कोलिशन में बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ चीजें देनी पड़ती है और कुछ लेनी। कोलिशन करने में हमें खुशी है। फारूक अब्दुल्ला। कोलिशन में कई चीजें बर्दाश्त की जाती हैं, इसलिए कुछ चीज़ देनी पड़ती है, कुछ चीज़ लेनी पड़ती है। और हमें खुशी है कि कोलिशन का जो फाइनल फैसला हुआ बहुत अच्छा हुआ है और इंशाअल्लाह कोलिशन कामयाब होगी और यहाँ पे सरकार बनाएगी और लोगों की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेगी। कोई घबराने की बात नहीं है। हमें पूरी उम्मीद अपने लोगों पे है और अल्लाह पे है। अगर हमारा मकसद सही होगा तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी बख्शेगा। कभी आप ये समझते थे कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा और जिस जमात ने इसको लिया है 70 साल से 75 साल से उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। कोई घबराने की बात नहीं, क्यों ना 100 साल लगे, मगर एक दिन यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। कांग्रेस पार्टी से कोलिशन करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अरसे दराज से काम करने वाले कुछ अरकान को मैंडेट हासिल न हुआ, जिसका हमें अफसोस है, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन लड़ना और जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी न किसी तरह जो है उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत जो है करते रहेंगे। अंदरूनी खलफसारी पैदा हो चुकी है। कहाँ पे ना
آپ کی پارٹی میں کہاں پہ شوپیان کی بات کریں، ٹرال کی بات کریں، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے. طارق شبیری کے گھر واپسی کے بعد بج بہارا میں آپ نیشنل کانفرنس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اس الیکشن میں اور خاص کر اگر میں بج بہارا کی سیٹ کی بات کروں تو میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہ نہیں ہے کہ بشیر کو مینڈیٹ ملا ہے. مجھے خوشی سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ ان کا بھائی واپس آیا. سیاست کی وجہ سے کسی کے گھر میں دراڑ ہو یا کسی کے گھر میں تناؤ ہو اچھی بات نہیں ہے، اور میں ذاتی طور اس چیز کو جانتا ہوں کیونکہ سیاست نے ہمارے گھر میں وقتاً فوقتاً تہس نہس کیا ہے. ان دونوں بھائیوں کو آج ایک ساتھ دیکھتے ہوئے دل خوش ہوا، اور اس کا الیکشن میں اگر بشیر کو فائدہ ہوا نہ ہوا مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے. گھر ان کا ایک ساتھ ہے، بھائی دونوں ایک ساتھ ہیں، مجھے خوشی اس بات سے ہے. گولڈن کارڈ سہولیات سے محروم مختلف امراض میں ملوث مریضوں کا شیر کشمیر پارک میں احتجاج. ہسپتالوں کو رقم فراہم نہ کرنے کی وجہ سے مریضوں کو مفت علاج نہ کرنے پر غریب مریضوں میں تشویش. سرکار فوری طور بقایا جات رقم ہسپتالوں کو واگزار کروائیں، ورنہ اتنا بوجھ برداشت نہ کرنے سے مریضوں کی موت واقع ہو سکتی ہے. ملی تھی گورنمنٹ کے سائڈ سے، ایڈمنسٹریشن کے سائڈ سے، کہ وہ یہ ہیں کہ ان کو جو ڈائلسس ہیں وہ فری ہو رہی تھی ان سینٹرز میں، کیونکہ یہ ایم پینل تھے گولڈن کارڈ کے ذریعے. گولڈن کارڈ کے ذریعے بہت بینیفٹس ہمیں ملے، یعنی گولڈن کے کارڈ کے ذریعے ڈائلسس فری ہو رہی تھی، تھراپیز فری ہو رہی تھی. کیونکہ اب IFFCO ٹوکیو ریلیز نہیں کر رہا ہے پیمنٹ، ایز اے ریزلٹ سینٹرز ہمیں بول رہے ہیں کہ اب آپ کی جو ڈائلسس ہوگی وہ باضابطہ ڈائلسس ہوگی جب آپ پے کرو گے. بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ویک میں 2 ڈائلسس ہوتی ہیں، 3 ڈائلسس ہوتی ہیں، اور ان کو ایک ڈائلسس کے لیے 2000 پے کرنے ہوتے ہیں. تو جن کی 3 ڈائلسس ہوگی ان کو 6000 ایک ویک میں پے کرنا ہے. تو وہ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ بہت زیادہ جو فائنانشلی ڈس ایڈونچرس ہیں، یعنی جن کی معاشی حالت بہت خراب ہے، کم تر ہیں، ان کو بھی ڈائلسس کرنی ہے اپنے پیشنٹس کو. اگر وہ ڈائلسس نہیں کرتے ہیں یہ جان لیوا ہے، ان کی زندگی جا سکتی ہیں. جن کا ڈیمانڈ رہے گی ہماری بس یہی ایک ڈیمانڈ ہے LG ایڈمنسٹریشن سے، LG اتھارٹی سے. جب سے یہ گولڈن کارڈ کا سلسلہ شروع ہوا تھا تب سے جتنے بھی یہاں کشمیر کے ڈائلسس پیشنٹس ہیں، کینسر پیشنٹس ہیں، انہوں نے ایک آرام کی زندگی بسر کی تھی. انہوں نے بولا تھا کہ بس اب ہمیں صرف میڈیسن کا خرچہ اٹھانا ہے. اب جو یہ ڈائلسس کا، اب یہ جو تھراپیز کا جو خرچہ ہے گورنمنٹ نے ہمارے لیے اسکیم رکھی ہے، ہمیں ان سے رفاقت ملی ہے. اب جو یہ باضابطہ یہ سینٹرز بند ہوں گے انڈر گولڈن کارڈ ایم پینل، اگر یہ بند ہو جائے گا تو ہمارے لیے، ان پیشنٹس کے لیے، کینسر پیشنٹس کے لیے اور کڈنی فیلئر پیشنٹس کے لیے، ڈائلسس پیشنٹس کے لیے یہ بہت بڑی مشکلات کا یہ ایک سامنا ان کو کرنا پڑے گا. وہ سینٹرل کشمیر ہو، نارتھ کشمیر ہو یا ساؤتھ کشمیر ہو، وہاں کے جتنے بھی ڈائلسس سینٹرز ہیں یا جتنے بھی کینسر سینٹرز ہیں جو پرائیویٹ رن ہو رہے ہیں، تو وہاں کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے، سب پیشنٹس کو بتایا ہے کہ فرسٹ سے یہاں پہ اگر ڈائلسس کرنی ہے یا کینسر تھراپیز کرنی ہے آپ کو اب پیمنٹ کرنی ہے. آپ کو اب گولڈن کارڈ پہ جو ایم پینلڈ ہاسپٹلس تھے وہاں پہ ڈائلسس اب گولڈن کارڈ پہ نہیں ہوگی. تو ہم نے ان کے وجوہات پوچھے، ہم نے ان کو بولا کہ کیوں نہیں ہوگی ڈائلسس اس پہ. قریباً تو 4-5 سال سے ہو رہا ہے. تو جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کی جو پرابلمس تھی وہ اس ڈائلسس کے ذریعے یا تو تھراپیز کے ذریعے وہ پرابلمس ٹھیک ہو گئی. اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے بولا ہے کہ جو کمپنی ہے IFFCO ٹوکیو، تو یہ ایک انشورنس کمپنی ہے جو پے کر رہی ہیں ان ڈائلسس سینٹرز کو اور کینسر سینٹرز کو، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بولا کہ وہ پچھلے جو پیمنٹس ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہیں، اور ابھی جو ڈائلسس اور جو تھراپیز ہو رہی ہیں اس کی بھی جو پیمنٹس ہیں وہ ابھی ہمیں پیمنٹس کو یعنی ڈپوزٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں پیمنٹس نہیں دے رہے ہیں. ایز اے ریزلٹ ہم مجبور ہو گئے. ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ فرسٹ سے یہاں پہ آپ کو ڈائلسس اگر کرنی ہے وہ آپ کو باضابطہ پیمنٹس کرنی ہے. میں LG اتھارٹی کو اور LG ایڈمنسٹریشن کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈائلسس پیشنٹس ہوتے ہیں، جو بھی کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں،
اور وہ باضابطہ میڈیکل سرٹیفکیٹ سے لکھتے ہیں کہ ان کا جو مہینے کا خرچ ہے 30,000 ہے. دیر از ناٹ اینی آرگنائزیشن ان کشمیر, نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ ہے ان کے میڈیسنس کے لیے. ان کو ویکلی ایک انجیکشن کرنا پڑتا ہے جس کے ذریعے ان کا خون جو ہے وہ بڑھتا ہے, کیونکہ ان کا مسلسل خون کم ہوتا جاتا ہے. تو جس کو ہم بولتے ہیں ایریتھروپائن 10 کے یا ڈوربی ٹاپ ہیں, یا ان کو آئرن کرنا پڑتا ہے. اس کا قریباً 15,000 صرف میڈیسن کا ہوتا ہے. جتنے بھی ڈائلسس پیشنٹس ہیں. وزیر اعظم اور امریکی صدر بائیڈن کے مابین ٹیلی فون پر بات چیت, یوکرین تنازع اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی حفاظت پر تبادلہ خیال. بیروا آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے 54ویں یوم تاسیس تقریبات آج ہوں گی. وزیر داخلہ امت شاہ بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے. نیا فوجداری قانون, شہریوں پر مرکوز اصلاحات پر ڈاکٹر آنند سروپ گفتہ میموریل لیکچر دیں گے. رامبن میں بادل پھٹ جانے کے واقعہ کے بعد 2 لاشیں برآمد, 5 افراد ابھی تک لاپتہ, بازیابی آپریشن جاری. رجوری میں مشکوک نقل و حرکت دیکھنے کے بعد VDC ممبر نے ہوا میں فائرنگ کی, کوئی جانی نقصان نہیں. لار گاندربل میں خوفناک ریچھ کی ہڑبوں سے لوگ پریشان, غیر ریاستی شہری پر حملہ کر کے اس سے شدید زخمی کیا, علاج کے لیے ہسپتال منتقل. وادی میں حرکتی کلب بند ہونے کے باعث اموات کی شرح فیصدی میں تشویشناک حد تک اضافہ. رواں ماہ کے دوران بھی نصف درجن افراد دل کا دورہ پڑنے سے لقمہ اجل. دل کا دورہ پڑنے سے بڑھتے اموات پر ماہرین میں بھی تشویش, طرز زندگی کو تبدیل کرنے پر دیا زور. منکی پاکس کی نئی قسم تیزی سے بدل رہی ہے لیکن ہم اندھیرے میں ہیں. منکی پاکس اکثر ایسے علاقوں میں موجود ہے جہاں ماہرین کے پاس اس کا پتہ لگانے کے لیے فنڈز اور آلات کی کمی ہے. سائنسدانوں کا انکشاف. اننت ناگ میں نقب زنی کے متعدد کیس حل, 5 ملزمان گرفتار, لاکھوں روپے کا مسروق مالا برآمد. آخر میں یہ خبر کہ وادی کشمیر میں موسمی صورتحال تبدیل, رم جم بارشیں اب اور ابر آلود موسم کے ساتھ بارشوں کے بعد گرمی کی لہر سے لوگوں کو راحت. 3 ستمبر تک ٹنل کے آر پار گرج چمک کے ساتھ بیچ بیچ میں بارشوں کا امکان, محکمہ موسمیات. ناظرین, یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.